अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हमारे चैनल की वीडियोस 100 से अबव हो चुकी हैं। आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। आगे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि चैनल की ग्रोथ के लिए आपके कमेंट्स, लाइक एंड शेयर बहुत ज़रूरी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर किया करें। कुछ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर छोड़कर जाते हैं। कहने को वो वाक़या मामूली लगते हैं, लेकिन जिस पर बीती हो वो वही जानता है। कॉलेज घर से काफ़ी दूर था, इसलिए सुबह सवेरे निकलना पड़ता था। तब कुछ नमाजी नज़र आते, बस, और कुछ लोग फजर की नमाज़ पढ़ते ही खेतों की तरफ चले जाते थे। शायद इसलिए कि गलियों में चहल पहल कम ही होती थी। हॉस्टल रहने की इजाज़त नहीं थी और हमारा गांव रोड से काफ़ी दूर था। मेन रोड तक जाने के लिए कोई तांगा लेना पड़ता, फिर आगे जाके बस, जो कि कॉलेज की तरफ से आती थी। गांव में लड़कियों को पढ़ाने का ज़्यादा रिवाज ही ना था। एक मैं ही थी जिसे मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की इजाज़त मिली। शुरू शुरू में भाई मेन रोड तक छोड़कर आता था, फिर अब्बा जी ने अपने किसी जानने वाले को तांगा लगवा कर दिया। एक दिन मैं जल्दी में थी, इसलिए नाश्ता ना कर सकी, तो अम्मा ने एक रोटी और अचार अखबार में लपेटकर मुझे दे दिया, जो कि मैंने हाथ में ही पकड़ लिया कि तांगे में बैठकर बैग में रख लूँगी। फिर मैं जैसे ही घर से निकली, एक भूरे रंग की बिल्ली तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी। वो आम बिल्लियों से थोड़ी बड़ी ही लगती थी। हमारी बिल्लियाँ आती रहती थीं, पर इसे पहली दफ़ा देखा इस दिन। मैंने डर कर भगा दिया, लेकिन वो फिर से म्याऊं म्याऊं करती मेरी तरफ आई। पहले तो पत्थर उठाकर मैं मारने लगी, लेकिन फिर इसकी मासूम शक्ल देखकर तरस आ गया और मैंने रोटी इसके सामने रख दी, ये सोचे बगैर कि वो खाएगी भी या नहीं। लेकिन बिल्ली तेज़ी से आगे बढ़ी और उठा कर ले गई। फिर ये सिलसिला चल निकला। जैसे ही मैं घर से निकलती, वो बिल्ली सामने ही होती, जैसे कि मेरी मुंतज़िर हो। मैं जो कॉलेज में लंच ले जाने की आदी ना थी, लेकिन अब बिल्ली के लिए अम्मा से झूठ बोलकर एक रोटी लेकर आती कि कॉलेज जाकर मुझे भूख लगती है। कभी अम्मा जी से छुपकर एक कटोरी में दूध भी रख देती और कटोरी वापसी पर इसी जगह मुझे खाली मिलती। अगर उनको सच्चाई बता देती तो वो शायद ना देती। हमारे घर के हालात भी ठीक ना थे और एक पुप्पो अपने 6 बच्चों समेत ससुराल से झगड़ा करके हमारे घर आ बैठी थी। इनका खर्चा भी मेरे अब्बा जी के सर पर था। मेन रोड तक जाने की जो सड़क थी वो भी टूटी हुई थी। रास्ते में एक नहर भी आती, जिसके ऊपर से गुजरने के लिए एक पुल बना हुआ था, वो भी टूट फूट का शिकार था। इस नहर में मेन रोड का फासला सिर्फ 10 मिनट का रह जाता था। इस पुल को दोबारा बनाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने बहुत सी दरखास्तें दी और आखिरकार इनको कबूल किया गया और काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो पुल था वो भी तोड़ दिया गया और मुझे तांगा से उतर कर पैदल जाना पड़ता। रास्ता अलबत्ता सुनसान होता, पर कभी मुझे डर नहीं लगा था। नहर के उस पार किसी का डेरा था। मैं नहीं जानती थी कि किन लोगों का है, लेकिन तामीर से लगता था कि किसी खाते पीते लोगों का घर है। पुल की तामीर के दौरान मजदूरों का आपस में झगड़ा हो गया और काम रोक दिया गया। यूं जो पुल थोड़ा बहुत काबिल था वो भी गया। तांगा तो चल नहीं सकता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता। तांगा मुझे उतार कर वापस गाँव की तरफ चल पड़ता। कुछ दिनों तक आराम से जाती रही, लेकिन फिर मैंने देखा कि डेरे के बैरूनी गेट पर एक लड़का रोज़ खड़ा होता है। पहले पहले मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर गौर किया तो वो मेरी तरफ देखता। मुझे वापसी पर पुल तक पैदल आना पड़ता था, फिर आगे तांगा मिल जाता और वो इंसान वहीं पर खड़ा होता। अल्लाह ने औरत को एक ऐसी हिस्स दी है कि वो समझ जाती है कि अगला इंसान मुझे किन नज़रों से देख रहा है। औरत अगर खुद ना समझना चाहे तो वो एक अलग बात है। मैं अल्लाह का नाम लेती वहाँ से गुजर के चली जाती। मैं अल्लाह का नाम लेती हुई वहाँ से गुजर जाती। ज़्यादा मसला सुबह के वक्त होता, जब कोई वहाँ पे नहीं होता था। वापसी पर वहाँ लोगों का आना जाना था। मेरी आदत थी कि घर से निकलने वक्त आयतल कुर्सी का विर्द करती थी और कॉलेज जाने तक जो सूरतें आती वो सब दोहराती जाती। शुरू शुरू में वो बस गेट के पास रहता, लेकिन फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं बगैर कुछ कहे तेज़ी से चलने की कोशिशें करती, लेकिन इसकी चाल मेरे से तेज़ होती और वो मेरे बराबर आ जाता। एक रोज़ वो मेरा नकाब उतारने की कोशिश की, पर मैं तेज़ी से भाग निकली तो पीछे से आवाज़ आई कि आखिर कब तक।
کالج پہنچ کر میری طبیعت بہت خراب رہی۔ سوچتی کہ ابا کو بتا دوں، لیکن وہ بھی یقین کے بجائے اس لڑکے کو کچھ کہنے کے وہ مجھے گھر بٹھا لیں گے، اور میری پھپھو جو پہلے ہی میری کالج جانے کے خلاف تھی، ان کو تو بس موقع مل جانا تھا کہ ابا جی کے دل میں وسوسے ڈالتی، اور بھائی ان کو بھی بتانے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ واپسی پر وہ کھڑا دیکھتا تو رہا، لیکن کچھ کہا نہیں، اور یہ ایک عام بات تھی جو لڑکیاں کالج جاتی تھیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات ہونا معمولی سی بات ہے۔ لیکن میں ٹھہری گاؤں کی ایک لڑکی، جہاں ایسی باتوں کو بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے اور قصور بھی لڑکی کا نکالا جاتا ہے، یا پھر گھر بٹھا دیتے ہیں یا کسی بے جوڑ رشتے سے باندھ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن میرا کالج جانے کا من ہی نہیں کیا، لیکن جانا بھی ضروری تھا کیونکہ امتحان سر پر تھے اور سلیبس ابھی میرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں کالج کے وقت گھر سے نکلی۔ بھوری بلی سامنے ہی کھڑی تھی۔ پریشانی میں اس کے لیے روٹی لانا ہی بھول گئی، اس لیے تیزی سے واپس گئی اور روٹی لے کر آئی، اس کے سامنے رکھی اور تانگے میں بیٹھ گئی۔ بلی روٹی لیتے ہی چلی جاتی تھی، لیکن اس دن روٹی منہ میں لیے کھڑی رہی اور مجھے دیکھتی رہی۔ وہ مجھے تب تک دیکھتی رہی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پل تک کا سفر آیت الکرسی پڑھتے طے کیا۔ ٹانگے سے اترتے ہی ڈیرے کی طرف دیکھا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ آج ایک نہیں بلکہ 2 لڑکے کھڑے تھے، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے۔ ایک دفعہ تو سوچا کہ گھر واپس چلی جاتی ہوں، گھر والوں سے کہوں گی کہ بخار سا محسوس ہوا اس لیے واپس آ گئی، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹانگا جا چکا تھا۔ پھر میں کیا کرتی، بھاری قدموں سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرنے لگی۔ جیسے ہی پل سے اتری وہ دونوں شیطانی مسکراہٹ لیے میرے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے 1 قدم تیز کیے، لیکن وہ ٹھہرے مت ذات، ان کا 1 قدم 2 قدم کے برابر تھا۔ دوسرے لڑکے نے اونچی آواز میں مجھ سے کہا کہ لڑکی ٹھہرو، تم سے بات کرنی ہے، شرافت سے سن لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں اس کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اس نے میرا بیگ پکڑ لیا اور زور سے ہنسنے لگا۔ میرا بیگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر پہلا لڑکا آگے آیا اور اس نے میرا نقاب اتارنے کی غرض سے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سے وہ بھوری بلی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئی اور اس لڑکے کے منہ پر جھپٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا لڑکا آگے بڑھ کر بلی کو پیچھے کرتا، پہلا لڑکا گر چکا تھا اور بلی اس کے سر پر سے اتر کر دوسرے لڑکے کو خونخوار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ خوفناک آوازیں نکالنے لگی کہ میں بھی ڈر گئی۔ دوسرے لڑکے نے تو بیگ پھینکا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ اس نے پہلے لڑکے کو اٹھانے کی بھی کوشش نہ کی۔ میں نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور مین روڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی، بس جاتے جاتے ایک نظر اس لڑکے کے منہ پر ماری جو ابھی تک زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا، دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھا ہوا تھا۔ سارا دن میں کالج میں پریشان رہی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور حیران کہ بلی کہاں سے آ گئی۔ میں نے اسے کہیں سے آتے جاتے نہیں دیکھا، وہ ایک چھلاوے کی طرح آئی تھی۔ زیادہ اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر بات ابا جی تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ واپسی پر وہ لڑکے مجھے کہیں نظر نہ آئے اور میں گھر آ گئی۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا۔ ابا جی بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ پھر رات کو ابا جی آئے تو اماں اور پھپھو کو بتانے لگے کہ ساتھ والے گاؤں میں جو چودھری ہے نا، ان کے بیٹے کا صبح ڈیرے پر جا رہا تھا تو ایک بلی نے ان پر حملہ کر دیا۔ جوان لڑکی کی آنکھ ضائع کر دی اس بلی نے۔ یہ سن کر پہلے تو میں سہم گئی، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ابا جی ایک بلی ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بولے کہ پتہ نہیں بیٹا، چودھری تو بہت پریشان ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، وہ تو بچ نکلا اور اس بیچارے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس سے زیادہ پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ ہمارے گھر میں کسی غیر مرد کا زیادہ ذکر کرنا بھی غلط سمجھا جاتا تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ لیکن ایک ڈر مجھے یہ تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہونے کے بعد یہ ساری بات لوگوں کو نہ بتا دے۔ دوسرے دن جب میں کالج کے لیے نکلی تو وہ بلی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ کافی دیر تک میں کھڑی رہی پر وہ نظر نہ آئی۔ محلے والے سے پوچھا کہ ایک بھورے رنگ کی بلی آتی تھی تو وہ کہاں گئی؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ایسی بلی تو کبھی مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ آج اس واقعے کو 15 سال ہوئے ہیں، مگر وہ بلی جس کا آج تک میں انتظار کرتی ہوں وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ ہی وہ لڑکے دوبارہ میری راہ میں آئے، اور نہ یہ بات کسی کو پتہ چلی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ کیا وہ واقعی ایک بلی ہی تھی۔
गुजरात से ये स्टोरी सादिया ने भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया। कोई 10 साल पुरानी बात है। हमारे एक जानने वालों ने हमारे ही इलाके में एक घर ख़रीदा, किराए पर चढ़ाने की गर्ज से। किराया थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से घर तकरीबन 6 माह तक खाली रहा और कोई देखभाल करने वाला भी ना था। फिर 6 माह के बाद इन लोगों ने किराया थोड़ा कम किया और लोग मकान देखने आने लगे। मालिक मकान खुद दूर किसी इलाके में रहते थे, इसलिए मकान की चाबी हमें दी गई थी कि अगर कोई मकान देखने आए तो आप लोग दिखा दें। अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। एक रोज़ मगरिब का वक्त होने वाला था कि उन अंकल की कॉल आई कि उन्होंने हमसे कहा कि आप घर दिखा दें, कुछ लोग देखने आ रहे हैं। और कोई घर पर था ही नहीं जो जाता। मैंने अम्मी से चाबी लेकर खुद जाने का फ़ैसला किया। मैं जब इस मकान पर पहुंचा तो लोग अभी आए नहीं थे जिनको घर दिखाना था। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं खुद घर देख लूं, अंदर जाके कि मुझे पता चले कि घर में कितने रूम्स हैं। फिर मैं जैसे ही घर के मरकज़ी दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो नहायत ही 2 अजीब काम हुए। पहला ये कि एक नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया, और दूसरा ये कि अंदर जाते ही मेरे मोबाइल के सिग्नल्स ख़त्म हो गए। हालांकि घर के बाहर ही मोबाइल टावर लगा हुआ था। बदबू का तो मैंने सोचा कि इतने अरसे से घर बंद पड़ा है तो हो सकता है कि कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह मुझे समझ ना आई। फिर मैंने नीचे का पोर्शन देखने के बाद ऊपर जाने का फ़ैसला किया, और जब मैं ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ हर खिड़की दरवाज़ा इस तरह से बंद था कि हवा का बिल्कुल भी गुजर ना हुआ था। लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि मुझे ऊपर गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि नहायत ही ठंडी हवा का तेज़ झोंका मेरे आर पार गुजरा। मेरे लिए एक नहायत गैर मामूली बात थी, क्योंकि गर्मियाँ थीं, ऊपर वाली मंजिल थी और मुकम्मल कमरे बंद थे। वहाँ एक शदीद हवा का झोंका कैसे आ सकता है? मैं उल्टे पाँव नीचे की तरफ भागा और मैं बहुत कोशिश की कि आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ सकूं, लेकिन अजीब बात, मेरे जहन में सब कुछ जैसे गायब हो चुका था। मैं भागता हुआ घर से बाहर निकला, और जैसे ही घर से बाहर निकला तो मेरे मोबाइल के सिग्नल्स भी वापस आ गए और तबीयत पे जो एक बोझलपन था वो भी ठीक हो गया। मैं घर दिखाए बगैर ही वापस आ गया, लेकिन अपने घर वापस आने के बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आई। सब टेस्ट करवाए गए, मगर मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। फिर मेरे अबू ने मुझसे अकेले में पूछा कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है, और जब मैंने इनको सारा वाक़या बताया तो मेरे अबू मुझे एक मौलाना साहब के पास ले गए और उन्होंने कुछ आयात पढ़कर मुझे पानी पर फूंक कर दी। वो पानी पिलाया और दम भी किया। अल्लाह का करम हुआ कि इसके बाद मेरा बुखार उतर गया। वो घर इन अंकल ने दोबारा बेच दिया। आज भी वो घर मौजूद है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि उस रोज़ मेरे साथ ये वाक़या क्यों पेश हुआ था और वहाँ पर आखिर कौन था। जिन्होंने सेंड किया उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। वो बताते हैं कि ये खौफनाक रात थी और ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मेरे साथ हुई, और ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 2016 की बात है। मैं लाहौर में पेंट सिलाई का काम करता था। मेरे पेंट से मेरे मामू के बेटे भी मेरे साथ काम करने आए थे। मेरी खाला के बेटे उस्ताद ग़ुलाम मोइनुद्दीन के पास अरशद नाम का एक शागिर्द था। अरशद भी इस मशीन को चलाता था, जो मशीन मैं ही चलाता था। एक दिन अरशद घर गया, 2 दिन बाद वापस आया। मैं मीनार पाकिस्तान के पास काम करता था और अरशद उस्ताद के साथ ताज कंपनी के पास काम करता था। अरशद घर से आया तो बहुत उदास था। इसने सालन बनाया और फ़ोन करते हुए लेट गया। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी देर अरशद नीचे ही रहा तो उस्ताद ने खाने को कहा और जाकर कहा कि पता करके आओ। फिर एक लड़का उठा जिसका नाम सोनू था। वो छत की तरफ चला गया और ऊपर गया तो एक उसकी चीख सुनाई गई। सोनू क्या देखता है कि अरशद छत पर दीवार के साथ लटक रहा है। सोनू कहता है कि यार अरशद मजाक ना कर, नीचे आ जा। लेकिन जब सोनू अरशद को हार लगाता है तो सोनू की चीख निकल गई कि जिसे सुनकर सब ऊपर गए। अरशद को इस हालत में मुर्दा देखकर सब परेशान हो गए। उस्ताद ने कहा कि इसको नीचे उतारो और हस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स कहने लगे कि आप लेट हो गए हैं।
ہم اور ہمارا استاد ارشد کو گھر کی طرف لے کر آ گئے۔ ایمبولینس پہ جانے سے پہلے استاد نے میرے بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ ارشد کی جگہ کسی اور کو کام پر بھیج دیں، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ارشد بیمار ہے، اور استاد اسے لے کر گھر چلا گیا۔ استاد نے کہا کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل واپس چلا جاؤں گا، جب تک ارشد واپس آتا ہے میں کام کروں گا۔ اگلے دن میں کام پر آیا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں فیکٹری پہنچا مجھے خوف آنے لگا۔ کچھ لڑکے کام چھوڑ کر پہلے ہی بھاگ گئے تھے، بس فیکٹری میں 2 لڑکے تھے۔ میں نے کہا کہ باقی سب کہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ سب ویسے ہی اپنے گھر گئے ہیں۔ ہر دن کو میں نے کام کیا، پھر رات ہو گئی، کھانا کھایا، نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں واپس آیا تو دونوں لڑکے ایک دوسرے سے لپٹ کر پڑے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری قسمت خراب تھی کہ میں چھت پر چلا گیا اور پھر میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جب میں سو گیا تو تقریباً 12 بجے مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، کسی کے رونے کی آوازیں۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اٹھ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد آواز زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ رونے کی آواز تھی، وہ ارشد کی آواز تھی۔ میں ڈر گیا، میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ کچھ دیر سکون رہا، پھر میرے سامنے جہاں ارشد کی لاش تھی وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اور تب موسم بھی بہت خراب ہو رہا تھا کہ اچانک 15-20 منٹ بعد بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں چھت سے ہال پر آ گیا۔ وہ ہال چھت پر ہی تھا۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اتنی تیز بارش میں بھی آگ جل رہی تھی اور عجیب سی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خیر میں نے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں بہت ڈر رہا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا کہ کچھ سکون ہوا ہے، اور کچھ دیر کے بعد ارشد کے رونے کی دوبارہ آوازیں آنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا کہ ارشد مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، پر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اللہ اللہ کر کے رات کے 3 بج گئے، مگر پھر بھی سکون نہیں ہوا۔ کوئی مجھ پر پتھر مارنے لگ گیا اور مجھے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھا اور نیچے کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے باقی جو نیچے سوئے ہوئے تھے ان کو آوازیں دیں، پر کسی کو سنائی نہیں دی، جیسے کہ کوئی میری آواز کو جانے ہی نہ، پر کسی کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگا، روم میں گیا اور روم لاک کر لیا۔ باقی دونوں وہیں سوئے ہوئے تھے۔ خیر میری سانس بند ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے فجر کا ٹائم ہوا۔ میں اٹھا اور مسجد گیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آج اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ پھر اس رات کے بعد میں آج تک اس جگہ دوبارہ نہیں گیا۔ یہ سٹوری حیدرآباد سے ہاشم نے سینڈ کی ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر 1992 کو میں نے کوٹری حیدرآباد سے سرگودا کے لیے بائی روڈ سفر کیا اور رات کے 10 بجے نوری گیٹ سرگودا پہنچ گیا۔ وہاں بس اڈے سے معلوم کیا کہ کوئی بس اس وقت چک 131 جنوبی کو جائے گی بھی یا نہیں۔ وہاں کے انچارج نے بتایا کہ صبح بس 8 بجے روانہ ہوگی۔ آپ ایسا کرو کہ وہ سامنے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لو اور آرام سے سو جاؤ، صبح اٹھ کے ہمارے پاس آ جانا۔ میں ہوٹل کی طرف چلا تو دیکھا ایک سائیکل والا اپنی سائیکلوں کی دکان کے اندر سائیکل کھڑی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی جان ایک سائیکل کرائے پر مل جائے گی؟ اس نے کہا کہ مل تو جائے گی، پر جانا کہاں ہے اور آپ اپنا شناختی کارڈ بھی دیں۔ میں نے کارڈ دیا تو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو کوٹری ضلع دادو کا ہے، کیا وہاں سے آئے ہو اور جانا کدھر ہے؟ میں نے بتایا کہ چک 133 جنوبی جانا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ اتنی دور کے لیے سائیکل نہیں ملے گی، یہ تو شہر کے اندر کی سہولت کے لیے ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہوٹل میں ٹھہر جاؤ اور صبح چلے جانا۔ ویسے بھی یہ راستہ خطرناک چور ڈاکوؤں والا ہے، اور گروسر کے پہاڑ پر تو جنات کا بسیرا ہے۔ آج جمعرات ہے، چاند کی 13 تاریخ، آج 14ویں کا چاند ہے، جنات کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ میں خود 127 چک جنوبی کا ہوں اور یہاں سائیکلوں کی دکان بنا رکھی ہے۔ اپنے اپنے علاقے کو سب کو پتہ ہوتا ہے، رات کو وہاں کوئی بھی نہیں گزرتا،
اگر کوئی بھولا بسرا مسافر وہاں سے گزرے تو جنات اس کو مار دیتے ہیں یا پھر ڈاکو اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے لازمی جانا ہے، چور ڈاکو کو میں نظر نہیں آتا، اللہ کے کرم سے اور جنات سے میں ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ سائیکل کی پوری قیمت لے لو، کل صبح انشاءاللہ میں سائیکل لے آؤں گا اور اپنا کرایہ کاٹ کر باقی رقم مجھے واپس کر دینا، اور اگر میں نہ آیا تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم بندے تو شریف سے لگ رہے ہو، تو لے جاؤ اور پیسے میں نہیں لیتا، کل لازمی لے آنا اور 4 گھنٹہ روپے کے حساب سے کرایہ ہے۔ اپنا شناختی کارڈ چھوڑ کے چلے جاؤ، باقی اللہ مالک ہے۔ میں نے ایک اچھا سا سائیکل پسند کیا اور ٹائر ٹیوب چیک کر کے تسلی کر لی۔ وہاں سے مٹھائی والی دکان پر گیا، مٹھائی لی، پھر ایک بوری لی، اس میں بیگ ڈالا، مٹھائی رکھی اور اپنے پیسے وغیرہ رکھے۔ سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بوری باندھ کر میں اللہ کا نام لے کر چل پڑا، اور جب شہر سے کافی دور نکل آیا تو پھر دل میں خوف پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انجان راستے، اوپر سے پردیسی چور ڈاکو اور جن بھوتوں والا راستہ، اور میرا 113 میں جانا بھی ضروری نہیں تھا۔ پھر یہ میں نے کیا بیوقوفی کی۔ دراصل مجھے شروع سے ہی یہ بیماری ہے کہ میں ایڈونچر پسند کرتا ہوں، راتوں کو سفر کرنا، ویران سنسان جگہوں پر جانا جہاں معلوم پڑے کہ جنات ہیں، گپ اندھیرے میں ویران جگہ جانا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کبھی بھی کوئی حادثہ نہ ہوا، کوئی جن نہیں ملا۔ لیکن خوف تو پھر خوف ہے، میں بھی انسان ہوں، کوئی جنات تو نہیں۔ یہ راستہ بھی ویران سا ہے، بائیں طرف ریلوے لائن، جھاڑیاں اور درخت، اور دائیں طرف کنویں کے باغ، درخت اور سڑک کے ساتھ یہ سرکنڈے، گیدڑوں اور کتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سڑک پہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹریفک نہیں تھی، سنسان سا ماحول تھا۔ اگر شاید ٹریفک ہوتی تو ڈر نہیں لگتا۔ دیہاتوں میں تو ویسے بھی عشاء کے بعد آدھی رات کا سما ہوتا ہے، دسمبر میں تو لوگ سر شام ہی لحافوں میں دبک جاتے ہیں۔ سامنے سے اچانک ایک سور نکلا اور بھاگتے ہوئے دوسری طرف لائن کی طرف چلا گیا، لیکن خوف کی وجہ سے میں ہینڈل پر کنٹرول نہیں رکھ سکا اور ایک دم سے نیچے گر گیا۔ میری رفتار بہت کم تھی، اس لیے چوٹ نہیں آئی۔ سائیکل کو نقصان ہو گیا، چین پچھلی گراری سے اتر کر تاروں اور فلائی وہیل کے درمیان پھنس گئی۔ میں سائیکل کو سٹینڈ پر رکھ کے کھڑا ہو گیا اور چین کو دوبارہ اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ سائیکل سے نہیں اتری۔ مجھے ایک تو سور کے آنے کا ڈر تھا اور اوپر سے میری سائیکل خراب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ریلوے لائن سے کوئی بڑا سا پتھر ڈھونڈا اور چین کو مار مار کر اتار ہی لیا۔ چین درست کر کے جب میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ گراری ٹیڑھی ہو گئی ہے اور چین اتر جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک پتھر مار مار کر گراری کو صحیح کیا۔ اب ہاتھ کالے اور منہ کالا، اب ہاتھ اور پاؤں کالے ہو چکے تھے اور سوروں کا ڈر مجھے بہت زیادہ تھا۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ میں نے ابھی صرف 10 کلومیٹر کا سفر کیا تھا، جبکہ 20 کلومیٹر کا سفر ابھی باقی تھا۔ خیر میں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ تیز چلاؤں تو چین اترے اور آہستہ چلاؤں تو ٹھیک چلتی۔ اسی طرح چلتے چلتے شاہینہ آباد پہنچ گیا۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ مجھے روکا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پولیس والا بولا کہ اتنی رات کو تم کہاں سے آ رہے ہو؟ پولیس والے نے بھی مجھ سے سرسری سا پوچھا تھا۔ پولیس ہی میں مقامی لگتا تھا، میرا بیگ بھی بوری میں بند تھا۔ یہی سوچ کر میں نے انتظام کیا تھا کہ میں مسافر نہ لگوں۔ اب کتوں نے میرا استقبال کیا اور شاہینہ آباد سے باہر چھوڑ کر آئے۔ پیچھے بھی 2-3 جگہ پر کتوں نے گھیرا تھا، لیکن کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اب 29 پھاٹک کے قریب پہنچا۔ بہت پہلے ہی سائیکل سے اتر کر ریلوے لائن کے ساتھ میں پیدل چلنا شروع کیا تاکہ پھاٹک پر ڈاکوؤں کا بسیرا ہو تو مجھے دور سے نظر آ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ 1992 میں پھاٹک ویران سا تھا، سڑک بھی ٹوٹی پھوٹی سی تھی، نہ پیٹرول پمپ تھا، نہ پھاٹک کے پار کارخانہ تھا۔ چاندنی رات دور دور تک صاف نظر آ رہا تھا۔ سرگودا سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور درود شریف 4 اقول اور جو کچھ بھی مجھے آتا تھا میں تلاوت کرتا رہا تھا۔ پھاٹک کراس کر کے پھر سائیکل پر سوار ہوا۔ اللہ پاک کا میں نے شکر ادا کیا اور گروسر کی پہاڑی سے جنات سے بچنے کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے چور ڈاکو اور دوسرے خطرات سے تو بچا لیا۔ جیسے گروسر کے پہاڑی راستے آ رہے اور وہ میرے قریب آتے گئے، اور ویسے میرا ڈر اور خوف سے برا حال ہوتا گیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی
اور یہ انتہائی خطرے کی علامت اور وارننگ ہوتی ہے اور بچنے کی اطلاع ہوتی ہے، لیکن دل میں اپنے اللہ پر یقین اور پورا بھروسہ بھی تھا کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر دور مجھے سڑک پر کوئی پرانی سی ٹرالی نظر آئی، پہاڑی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ سائیکل سے میں نیچے اتر کر پیدل چل پڑا اور آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے مارتا رہا اور چلتا رہا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی جن بھوت یا بھوت پریت، کوئی انسان یا حیوان ہی نظر آ جائے، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی۔ البتہ ایک بہت بڑی ٹرالی ہے، اس پر گنے لدے ہوئے تھے۔ ٹرالی کی بیک سائڈ پہاڑی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ٹرالی کا اگلا حصہ کھالے کے پاس روڈ مکمل بلاک کر کے کھڑا تھا۔ اب اس کا جائزہ لیا کہ ٹریکٹر کہاں ہے۔ حادثاتی طور پر بھی ٹرالی اور اس طرح نہیں آ سکتی۔ اگر ٹریکٹر خراب ہوا تھا تو اس کے ٹائروں کے نشان تو نظر آتے۔ ٹریکٹر کھالے میں سے بھی نہیں گزرا اور کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ پھر روڈ بلاک کرنے کا کیا مقصد، اور مجھے یہ چیز سمجھ نہ آئی۔ اسی طرف سڑک کے اوپر راکھ کا ڈھیر اور چسے ہوئے گنوں کا ڈھیر تھا۔ آگ کی راکھ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دیکھنے میں تو یوں لگتا تھا ٹریکٹر میں کوئی ہلکی پھلکی خرابی ہو گئی ہوگی۔ اس کو کھول کر ٹھیک کرنے والے نے دور کہیں کھڑا کیا ہوگا اور سردی سے بچنے کے لیے آگ جلائی ہوگی اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے گنے چوپے ہوں گے، لیکن ٹریکٹر کے ٹائروں کے نشان جو کچے میں بنے ہوئے تھے وہ کہیں پر بھی نہیں تھے، جبکہ وہ نشان کچی رستے میں نظر آنے چاہیے تھے۔ پھر روڈ بلاک کی پوزیشن، یہ جائزہ لیتے ہوئے میرا ڈر اور خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب سائیکل دوسری جانب لے کے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ٹرالی کے نیچے گزر کر دوسری طرف میں گیا، وہاں پہ نہ ٹریکٹر تھا نہ اس کا کوئی نشان، اور وہاں پہ بھی راکھ کا ڈھیر تھا اور گنے کے چسے ہوئے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔ پھر میں نے 2-3 آوازیں لگائیں کہ کوئی ہے تو سامنے آئے، لیکن میری ہی آواز پہاڑی سے ٹکرا کر واپس آتی رہی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی جن مجھے جواب دے رہا ہے۔ پہاڑوں کی ان آوازوں سے میں پہلے سے واقف تھا، اس لیے کوئی ڈر مجھے محسوس نہ ہوا۔ گروسر کی پہاڑی کے راستے گورنمنٹ ہائی اسکول تھا، جو کہ رات کے وقت ویران ہی ہوتا تھا۔ میرا حوصلہ بڑھا کہ جو کہ پہلے اس سائیکل والے نے ڈرا دیا تھا، یہاں پر امن و سکون تھا، نہ کوئی جن نہ بھوت، اور ایویں لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ جب میں ٹرالی کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف گیا تو میرے دل میں گنا کھانے کی خواہش جاگی۔ ہاتھ بڑھا کر گنے کو پکڑنے ہی لگا تھا کہ نہ جانے کس طاقت نے میرا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا، اور یہ خیال آیا کہ ٹرالی نظر کا دھوکہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اصل ٹرالی اس پوزیشن میں کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، یہ ٹرالی جنات نے بنائی ہو مجھے آزمانے کے لیے۔ پھر مجھے ایک آواز آئی کہ تجھے گنے بہت پسند ہے نا، مگر اس ٹرالی کو اور ان گنوں کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے پہلے بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جلدی سے میں نکل پڑا، یہ جگہ بہت بھاری ہے۔ سائیکل نیچے گرایا اور کھینچتا ہوا دوسری جانب لا کے کھڑا کیا۔ پیڈل پر میں نے ابھی دباؤ ڈالا ہی تھا اور سائیکل تھوڑا سا ہی چلی تھی کہ ٹرالی کے نیچے سے ایک بہت بھاری اور بڑا سا کتا نکلا۔ اس کتے کی آواز سے میں ڈر گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سائیکل سے نیچے گر گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کتے کو دیکھا، وہ پاس ہی کھڑا اپنی لال سرخ آنکھوں سے مجھے ہی گھور رہا تھا، لیکن دوسری بار نہ بھونکا نہ مجھ پر حملہ کیا۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب اگر میں نے ذرا سے بھی حرکت کی تو اس کتے نے میری ہڈی بوٹی ایک کر دینا ہے۔ اس کتے کی جسامت بل ڈاگ سے بھی بڑی تھی۔ میں نے دل میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی اٹک اٹک کے آنکھیں بند کر لیں، اور اتنے خوفناک کتے کو دوبارہ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ اگر وہ مجھ پر حملہ بھی کرے تو میں اس کو نہ دیکھوں، میں اس سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میری تو ٹانگوں کی خوف سے جان ہی نکل چکی تھی۔ کلمہ طیبہ کے بعد آیت الکرسی میں نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن کتے کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا۔ دل میں خوف ہوا کہ شاید چلا گیا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا کتا اسی طرح پلک جھپکائے بغیر مجھے ہی گھور رہا ہے۔ میں نے بھی ڈرے بغیر کتے کو دیکھنا شروع کیا اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری۔ کتا پیچھے ہٹ گیا۔ اب میرے دماغ سے ڈر غائب ہوتا شروع ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتا یہاں پر آیا کیسے؟ نہ تو یہاں پہ کسی کا ڈیرا ہے اور نہ یہاں کسی کی آبادی ہے۔ جب میں ٹرالی کے نیچے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو تب بھی مجھے کتے کی کوئی آواز نہیں آئی تھی، مگر اچانک سے یہ ٹرالی کے نیچے سے ہی برآمد ہوا تھا۔ یہ کہیں جن تو نہیں؟
بس یہ خیال آتے ہی میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ یہ جنات ہی ہیں، یہ انسانوں کو مارتے نہیں ہیں، بس ڈراتے ہیں۔ جو خوف سے مر گیا تو اس جہان سے گیا۔ ایک بار پھر بلند آواز میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور کتے کو کہا کہ میں نے اپنا حصار آیت الکرسی سے بنایا ہے۔ تو جنات میں ہے تو میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں، مجھے نہ ڈرا، مجھ سے ذرا دور رہیں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میری بھی ایک جن سے ملاقات ہوئی جو کتا بن کر آیا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور سائیکل پر کھڑا ہوا اور چلنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کتا چپ کھڑا ہے اور ٹرالی کے نیچے زمین سے کتے نکل نکل کر میری طرف آ رہے ہیں۔ وہ کتے کچھ بڑے تھے اور کچھ چھوٹے۔ ان سب کی آنکھیں لال تھیں اور کوئی بھی کتا مجھ پر حملہ نہیں کر رہا۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اور وہ سب بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک طرف لائن پہ چلنے لگے جبکہ دوسری طرف میں چل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ میرے چک تک جائیں گے۔ پھر میں اپنی سائیکل پر سوار ہو کر چل پڑا اور کتے ساتھ ساتھ اب وہ بھونک بھی رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جارحانہ انداز میں نہیں بھونک رہے بلکہ ہلکی آوازیں ان کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ پھر اتنے میں 127 جنوبی والا سڑک شروع ہو گئی اور 113 جنوبی والی سڑک آ گئی۔ میں نے 131 والی سڑک پر سائیکل موڑ لی تو کتے رک گئے اور جو بڑا بل ڈاگ تھا اس نے مجھے ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ پھر اس نے دوسرے کتوں کو اشارہ کیا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ تقریباً رات کے 2 بجے کے قریب میں اپنے گھر پہنچا۔ سب گھر والوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور ابو میرے غصے بھی ہوئے کہ اتنی رات کو تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ رات گزر گئی، فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے جنوں والی بات ان کو نہیں بتائی تھی کہ کہیں ڈر نہ جائیں۔ اذان مکمل ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتا ہوں اور کچھ دیر ہو جائے تو مجھے ڈھونڈنا نہیں، دوپہر سے پہلے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ میں کروسر کی پہاڑی کو دیکھنے کے لیے اگر وہ ٹرالی جنوں کی بنائی ہوگی تو غائب ہو چکی ہوگی اور اگر اصلی ہوگی تو اسے وہاں ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جنوں کی کارروائی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر کی اذان سنتے ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہی سب سوچتا ہوا کروسر کی پہاڑی پر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں نہ تو ٹرالی ہے اور نہ وہاں راکھ ہے، نہ ہی گنوں کے چھلکوں کے ڈھیر، کہیں بھی ٹریکٹروں کے ٹائروں کے نشان نہیں تھے۔ مجھے تب یقین ہو گیا کہ یہ جنوں کی ہی سازش تھی۔ شاید وہ مجھے گھیرنا چاہتے تھے اور اگر میں گرنا لے لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ پھر میں نے سائیکل والے کو اس کی سائیکل واپس کی اور جب میں نے اپنے سارے واقعات اس کو سنائے تو وہ حیران و پریشان مجھے دیکھنے لگا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو، وہ علاقہ واقعی جنوں کا ہے۔ اس سائیکل والے نے بتایا کہ میرے ماموں بھی اس علاقے سے گزرے تھے، ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، تو جنہوں نے ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا تھا اور 3 دن سے ان کو دورے پڑ رہے ہیں۔ تم آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے۔ تو لسنرز، یہ آج کی ویڈیوز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔